बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून झींगर का जनाज़ा पढ़ेंगे, जो उनके मज़ामीन के मजमूए सी पारा दिल से एक इक़्तिबास लिया गया है। मेरी सब किताबों को चाट गया बड़ा मोज़ी था। पहले मैं आपको बता दूं कि झींगर है क्या। झींगर एक कीड़ा है जिसकी बड़ी बड़ी मूँछें होती हैं, जो कोनों खुदरों में रहता है और ख़ास तौर पे कपड़ों को चाट जाता है। लिखते हैं, मेरी सब किताबों को चाट गया बड़ा मोज़ी था, यानी कि तकलीफ़ देने वाला, ऐज़ा देने वाला। खुदा ने पर्दा ढक लिया, उफ़ जब उसकी लंबी लंबी मूँछों का ख़्याल करता हूँ, जो मुझको दिखाकर हिलाया करता था। तो आज उसकी लाश देखकर बहुत खुशी होती है। भला देखो देखो तो कैसर विलियम की नकल उतारता था। कैसर विलियम जर्मनी का बादशाह था जिसकी बड़ी बड़ी मूँछें थीं। इस झींगर की दास्तान हरगिज़ न कहता अगर दिल से ये अहद न किया होता कि दुनिया में जितने हकीर ज़लील मशहूर हैं, ज़लील जिनकी इज़्ज़त ना हो, हकीर निचले दर्जे के कम हैसियत, मैं उनको चार चांद लगाकर चमकाऊंगा। ये बात हम अपनी पहली क्लास में कर चुके हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने जिन मौज़ूआत पर कलम उठाया वो ज़ुबान ज़दे आम नहीं थे, बल्कि मौज़ू आम थे। उन मौज़ूआत पर बहुत कम क्या किसी ने नहीं हामा परसाई की जिन पर ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा। लिखते हैं, एक दिन इस मरहूम को मैंने देखा कि हज़रत इब्न अरबी मशहूर फ़िलासफ़र थे, आलिम थे और सूफ़ी थे। पूरा नाम उनका मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी था, कि फतूहात मक्किया की एक जिल्द में छुपा बैठा है। फतूहात मक्किया ये उनकी किताब है, इब्न अरबी की तसनीफ़। मैंने कहा, क्यों ए शरीर, तू यहाँ क्यों आया? उछल कर बोला, ज़रा इसका मुताला करता था। सुबहान अल्लाह, तुम क्या हाथ मुताला करते थे? भाई, ये तो हम इंसानों का हिस्सा है। बोला, वाह, कुरान ने गधे की मिसाल दी है कि लोग किताबें पढ़ लेते हैं मगर ना उनको समझते हैं और ना उन पर अमल करते हैं। लिहाजा वो बोझ उठाने वाले गधे हैं जिन पर इल्म व फ़ज़ल की किताबों का बोझ लदा होता है। मगर मैंने इस मिसाल की तकलीद नहीं की, पैरवी नहीं की। खुदा मिसाल देनी जानता है तो बंदा भी उसकी दी हुई ताकत से एक नई शान पैदा कर सकता है, और वो ये कि इंसान मिस्ल एक झींगर के है जो किताबें चाट लेते हैं, समझते बूझते खाक नहीं। ये जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में यही होता है, एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने इल्म को इल्म समझकर पढ़ा हो। एक अच्छे और अजीम अदीब की खूबी ये होती है कि उसने जब ज़माने या मुआशरे पर तनकीद करना हो और उसको इस्लाह की तरफ लेकर आना हो, तो वो किसी इशारे, किनाए या तमसीलचे के विसातत से बात करता है। झींगर से अब जो मुकालमा उगलवाया ख्वाजा हसन निज़ामी ने, वो बिल्कुल हर इंसान के लिए समझने वाला है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्री याफ्ता हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन्होंने किताबें पढ़कर A+ और A ग्रेड हासिल कर लिए, लेकिन तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम जो इल्म से निकला है, जिसका माना है जानना, यानी उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, जानने का अमल तब पूरा होता है जब इंसान जो सीखे, जो पढ़े, जो हासिल करे, उसका अपनी अमली ज़िंदगी पर इतलाक़ भी करे। तो ऐसा बहुत कम होता है। इस हवाले से कुरान पाक की मिसाल ले लीजिए। हमने ताक में उसको सजा रखा है, हम उसके तावीज़ बना बना कर गलों में डालते हैं, पीते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते भी हैं, तर्जुमे के साथ भी पढ़ते हैं। आप समझते नहीं, और अगर समझते हैं तो फिर भी अपनी
پریکٹیکل لائف میں اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا اطلاق نہیں کرتے۔ تو یہی چیز ہے کتابوں کی بھی، کہ یونیورسٹیز کے اندر آپ کو اسکالرز ملیں گے، آپ کو ریسرچر ملیں گے جو تنقید کر چکے ہوں گے، لیکن ان کا سارا مواد سرقہ ہوگا جو انہوں نے دوسری کتب سے حوالوں کے ساتھ ساتھ چرایا ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ علم کو علم سمجھ کر پڑھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے جاننا ہے، اور ڈگری ان کا مقصد نہ ہو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو بڑے بڑے نامور اسکالر، شعراء، ادیب ہیں، ان کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلیمی کیریئر اچھا ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو علامہ محمد اقبال کی مثال لے لیں، ان کی سیکنڈ ڈویژن تھی بی اے میں، اور ایم اے میں ان کی تھرڈ ڈویژن تھی۔ انہیں یونیورسٹی سے انعام اس وجہ سے ملا تھا کہ فلسفے میں کوئی اور اسکالر تھا نہیں، وہ اکلوتے تھے اور کوئی اسٹوڈنٹ تھا نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ نمبر حاصل کرنا اصل چیز نہیں ہے، اصل بات ہے سیکھنا، جاننا، اور اس کا اپنی پریکٹیکل لائف میں اطلاق کرنا۔ جھینگر کی یہ بات سن کر مجھ کو غصہ آ گیا اور میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھینگر پھدک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا، پھدک کر، اچھل کر اور قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ واہ! خفا ہو گئے، بگڑ گئے، خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ لاجواب ہو کر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیاقت تو یہ تھی، لیاقت سمجھداری، کہ کچھ جواب دیتے لگے ناراض ہونے اور دھتکارنے۔ ہائے! کل تک تو یہ تماشا دیکھا تھا، آج غسلخانے میں وضو کرنے گیا تو کیا دیکھا؟ دھتکارنا ہوتا ہے خود سے دور رہنے کو کرنا، یا خود سے دور کرنا، برا بھلا کہنا، دھتکارنا۔ بیچارے جھینگر کی لاش کالی چیونٹیوں کے ہاتھوں پر رکھی تھی اور اس کو دیوار پر کھینچے لیے چلی جاتی تھی۔ بیچارہ غریب تھا، خلوت نشیں تھا، تنہائی میں رہنے والا تھا، خلقت میں حقیر و ذلیل تھا، یعنی خلقت، مخلوق، دنیا میں وہ کیا تھا؟ ادنا تھا، ذلیل تھا، رسوا تھا، اس کی کوئی عزت نہ تھی، کم حیثیت تھا، مکروہ تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا، مکروہ ناپسندیدہ تھا، غلیظ گندا سمجھا جاتا تھا۔ اسی کا ساتھ نہ دیا تو کیا امریکہ کے کروڑ پتی راک فیلر کے شریک ماتم ہو گئے؟ اس جھینگر نے ستایا تھا، جی دکھایا تھا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، یا لوگوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں خدا بخشے بہت ہی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ، کونے میں کسی سوراخ میں، بوریے کے نیچے، آبخورے کے اندر، آبخورا کہتے ہیں پانی والا مٹی کا برتن، آبخورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا، نہ بچھو کا سا زہریلا ڈنک، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن، نہ کوے کی سی شریر چونچ تھی، نہ بلبل کی مانند پھول کی عشق بازی۔ شام کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ غافلوں کے لیے سور ہے، سور ہے، بغل ہے، یعنی ڈھول ہے جو ایک طرح سے وہ پیٹتا ہے، اور عاقلوں کے واسطے جلوہ طور ہے، عقل مندوں کے واسطے جلوہ طور ہے۔ طور مصر کا مشہور پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو یہاں پہ ایک طرح سے اس نے تلمیح کا استعمال کیا۔ بہت خوبصورت جملے جو ابھی خواجہ حسن نظامی نے لکھی ہیں، اور یہ سادگی اور پرکاری کا وہ حسن ہے جو کسی بھی قاری یا سامع کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اور خواجہ حسن نظامی جو ہیں وہ اپنے انہی انوکھے اور دلچسپ انداز کی وجہ سے جو ہے کسی بھی حقیر سے حقیر موضوع کو اپنی تحریر کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس پر طب آزمائی کر لیتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، ہائے آج غریب مر گیا، جی سے گزر گیا، اب کون جھینگر کہلائے گا، اب ایسا مونچھوں والا کہاں دیکھنے میں آئے گا۔ ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ اس کو 2 گھڑی پاس بٹھا کر جی بہلا لیتے کہ مری مٹی کی نشانی ایک یہی بیچارہ دنیا میں باقی رہ گیا،
ہاں تو جنگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، چیونٹیاں تو اس کو اپنے پیٹ کی قبر میں دفن کر دیں گی۔ میرا خیال تھا ان شکم پرستوں سے توکل شعار فاقہ مست کو بچاتا۔ توکل شعار ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اور فاقہ مست یعنی بھوک میں خوش رہنے والا، شکم پرست اپنے پیٹ کی پوجا کرنے والی۔ مزید لکھتے ہیں، مگر جناب یہ کالی چیونٹیاں بھی افریقہ کے مردم خور سیاہ وحشیوں سے کم نہیں۔ مردم خور انسانوں کو کھا جانے والے وحشی ظالم درندے۔ یہاں پہ امریکہ کے کن مردم خوروں کی بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی۔ کالی جو چیز بھی ہو ایک بلائے بے درماں ہے، اس سے چھٹکارا کہاں۔ بلائے بے درماں ہوتا ہے یعنی ایسی مصیبت جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ خیر تو مرثیے کے 2 لفظ کہہ کر مرحوم سے رخصت چاہتا ہوں۔ جھینگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کیسر کا یہ پیارا ہے اسے توپ پہ کھینچو۔ اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش یعنی قناعت کرنے والے درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں، اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے کا اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ ریزولوشن قرارداد۔ خیر اب تو شکم مور کی قبر میں دفن ہو جا، مگر ہمیشہ ریزولوشنوں میں تجھے یاد رکھیں گے۔ شکم مور ہوتا ہے چیونٹیوں کا پیٹ۔ اس مضمون میں جھینگر کا جنازہ کس طرح وہ زندہ تھا تو کتنی پتے کی بات اس نے بتائی، اور جب وہ مرا ہے اور مرنے کے بعد جس خوبصورت انداز میں خواجہ حسن نظامی نے اس کو سلامی پیش کی اور اس کی شان میں جو ہے وہ قصیدہ بھی لکھا، تو یہ ساری چیزیں واقعی قابل ستائش ہیں۔ کیا خوبیاں اس کی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی صفات کا مالک ہے، غریب تھا، تنہائی میں رہتا تھا، حقیر تھا، ذلیل تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ماتم میں سارے شامل ہوتے ہیں، جھینگر کے جنازے میں کون شامل ہوگا۔ پھر وہ مذہبی احکامات کے مطابق کہتا ہے کہ مرنے والوں کا تو ذکر اچھے لفظوں میں کرنا چاہیے، اس لیے اس نے اگر زندہ رہتے ہوئے مجھے ستایا تو مجھے اس کی خوبیوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ پھر وہ اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جھینگر کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غلیظ تھا، ذلیل تھا، تنہائی میں رہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا، شام کے وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اپنی زبان سے مسلسل کئی آوازیں نکالتا تھا جو وہ سمجھتا تھا غافلوں اور عاقلوں کے لیے ایک تنبیہ تھی۔ تو اس طرح وہ خود بھی خدا کی عبادت سے غافل نہیں رہتا تھا اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرتا تھا کہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہو۔ اب مصنف اینڈ پہ دکھی ہیں، مغموم بھی ہیں، اور وہ اپنے دکھ کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ جھینگر کا اب کون جھینگر کہلائے گا، یہ تو کیسر ولیم کی نشانی تھی، تو وہ اس کے جنازے کا جو جلوس ہے وہ کس طرح نکالتے ہیں، وہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا، اور کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کے پیٹ کی قبر میں دفن ہو جا، ہم اپنی قراردادوں اور تعزیت کے جلسوں میں تجھے یاد رکھیں گے۔